बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक से मुतल्लक थोड़ी सी बात करेंगे। वो कौन से हुकूक हैं जो उनमें से कोई एक भी छोड़ देने से इंसान मुसलमान नहीं रहता। ज़ाहिर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं वो हमारे मुसलमान होने के नाते हमारे फ़राइज़ हैं। एक शख्सियत के जो हुकूक होते हैं वो दूसरे के फ़र्ज़ होते हैं जो उससे जिनका आपस में ताल्लुक़ होता है, और हमारा ताल्लुक़ उम्मती का है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं और आखिरी नबी हैं। सबसे जो पहला हक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है ईमान लाना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानना, आखिरी नबी मानना। नबी के साथ चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत नबी हैं यानी रसूल भी हैं, और वो हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का ईमान लाते हैं, इसका इकरार करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद के साथ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई महबूद नहीं है और वही इबादत के लायक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये ईमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का। और ईमान का तकाजा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक मफहूम है कि मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में फ़ैसला करने वाला ना मान लो। यानी रसूलुल्लाह का फ़ैसला ना मानने वाला बंदा मोमिन नहीं हो सकता। और जब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया, साहिब शरीयत नबी मान लिया, अल्लाह का पैगंबर मान लिया, इमामुल अंबिया मान लिया, तो फिर ये बात लाजम हो जाती है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ज़िंदगी के तमाम उमूर में तस्लीम किया जाए। और अगर फ़ैसला तस्लीम नहीं करता तो इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, फिर उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ और वो ईमान के करीब भी नहीं गया। क्योंकि ईमान का पहला तकाजा ये है कि जब आप ईमान लाए तो फिर आपने उनकी बात को मान लिया। ये दुनिया की एक मिसाल है कि आप किसी अदारे में काम करते हैं, किसी बंदे को उस अदारे का सरबराह तस्लीम करते हैं। जब सरबराह तस्लीम करते हैं तो फिर आपको उसके अहकामात मानने होंगे। अगर आप अहकामात नहीं मानते तो गोया आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, आप उस अदारे में काम नहीं कर सकते, आप उस अदारे का हिस्सा नहीं रह सकते, आप उस कंपनी का हिस्सा नहीं रह सकते। तो पहली बात है वो है ईमान, और ईमान से मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से दीन लेके आए, शरीयत लेके आए, इस दीन को मुकम्मल किया और हमारे लिए क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और सुन्नत दो चीज़ें छोड़ी हैं। जब तक हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हम फलाह पाएंगे, इसको छोड़ देंगे तो हम फिर गुमराह हो जाएंगे। यही वो हक़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना। और ईमान में चूँकि ईमान बिर रुसल जो है वो इसमें ख़ास ये बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान के साथ साथ जितने भी गुज़श्ता अंबिया हैं हम सब पे ईमान लाते हैं। जो अल्लाह की तरफ से जितने लोग आए इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी तादाद क्या थी एग्जैक्ट तादाद अल्लाह जानता है। मुख्तलिफ रवायात में 1.25 लाख के करीब तादाद आती है। वो अंबिया मुख्तलिफ कौम और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ आए। हर नबी पे ईमान लाना, जो भी अल्लाह ने भेजे हैं, हम जिनको जानते हैं या नहीं जानते, जो भी अल्लाह ने भेजे हैं हम गैर मशरूत ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से थे। लेकिन अब जो शरीयत है, जो काबिल अमल शरीयत है और जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पहला हक़ है ईमान लाना। और रसालत का ईमान जो है वो मुकम्मल ही तब होता है कि तमाम अंबिया पे लाया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाए। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखा तो फिर ये ईमान आपका ख़राब हो गया और वो बातिल हो गया। ईमान कामिल ही तभी है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया पर ईमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, और उनके बाद किसी शख्स की नबूवत का इनकार करना। किसी सूरत में कोई शख्स किसी तशरीह के एतबार से नबी नहीं हो सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। यह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। पहला जो हक़ है वो ईमान लाना है। दूसरा हक़ है वो है इताअत करना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं उसको मानना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक जगह पर है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इताअत ये चीज़ है कि जो हुक्म दे दिया गया उसको मान लिया गया। जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हमारे लिए वाजिब इताअत है। वो जिसका हुक्म दिया वो हमारे लिए करना लाजम है, वो हम करेंगे तो इताअत के दर्जे में आएंगे। फ़र्ज़ कि हम ईमान की बात करें और इताअत का इनकार करें तब भी हम मुसलमान नहीं हो सकते। ईमान के साथ ईमान और इताअत ये लाजम और मलजूम है दोनों चीज़ें। ईमान एक तरह से बीज है और इताअत उसका पौधा है।
جو بیج زمین میں ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اطاعت کیا وہ عمل بالجوارح۔ اگر ہمارا عمل ہمارے ایمان سے متصادم ہے تو پھر ایک طرح سے ہمارا ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ جو بات، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے گا کہ اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، جو کام میں نے کہا ہے وہ کریں، میری اطاعت کریں۔ اگر یہ کریں گے تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور یہ بات دل سے، یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں، یہ بندہ دل سے اندر سے یہ بات مان لے اور یہ محبت سے یہ کام کرے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو پھر کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ مجھے وہ ان صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر کھجور کھا رہے تھے، آدھی کھجور کھائی اور آدھی ہاتھ میں ہے، تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جو یہاں لڑے گا اور شہید ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میرے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، تو آج آدھی کھجور وہیں پھینک دیتے ہیں، جا کے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہوئی تھی۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ گھر سے غسل جنابت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ دن ہی پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، تو حی علی الجہاد کی آواز آتی ہے، وہیں وہ اپنا برتن تولیہ چیزیں وہیں رکھتے ہیں اور جا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں جب ان پہ پانی برستا ہے تو پوچھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں تھے، غسل کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسیل الملائکہ انہیں کہا گیا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تب ملتا ہے کہ جب غیر مشروط اطاعت، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہے، ہم ایسا کیوں کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر وہ بات مان لی، پھر اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں کی۔ تیسرا جو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہے عزت اور توقیر، یعنی یہ بھی قرآن نے حق بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کی جائے۔ آپ کی عزت اور احترام میں ذرہ برابر بھی کمی جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال ضائع ہونے کا باعث بنتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، تو اس کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احترام کا یہ لیول ہے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام گویا اللہ کا احترام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی، عزت میں کمی گویا اللہ کے احترام اور عزت میں کمی ہے، اور اللہ کے احترام اور عزت میں کمی کے بعد انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں انسان کمی کے بارے میں سوچے گا یا کرے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ذرہ برابر بھی گستاخی تو ایک دوسرے مرحلے پہ چلی جاتی ہے، احترام میں کمی اس کائنات میں اللہ کے بعد، اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے، انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو عزت اور توقیر کی لائق کوئی شخصیت اور حیثیت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مخلوقات میں سے ذرہ برابر بھی کسی کو زیادہ اہمیت دے گا، وہ پھر مسلمان رہنے کا اس کا تصور نہیں رہتا۔ اللہ کے بعد تمام عزتوں اور تمام توقیر اور تمام شان کے لائق وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو ذرہ برابر بھی کمی کرے گا، یعنی اس حد تک بات کی گئی کہ اگر آپ کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوں گی تو پھر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آج کے دور میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے بڑی واضح بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کے لیے یہ بات تھی تو آج بھی ہمارے لیے وہی بات ہے کہ جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، وہاں بھی کوئی بندہ احترام نہیں کرتا اور وہاں بھی وہ بلند آواز سے بولتا ہے اور اس ذکر کا احترام نہیں کرتا، تو گویا وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کی اور اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس میں یہ وہ پہلو ہے جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہ حق اللہ نے انہیں دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کی جائے۔ اگلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بخاری شریف کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد غرض تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا اپنی جان سے؟ تو انہوں نے کہا اس پہ نہیں میں نے سوچا کہ میں جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم اس وقت تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے
جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. یعنی جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے نہ ہو, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. محبت میں بھی ٹاپ ہے, اور وہ محبت جسے اللہ نے کہا کہ اللہ کی محبت کا راستہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت, عقیدت, عزت, احترام کا رشتہ ہی اللہ کی محبت کی طرف لیڈ کرتا ہے. اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی محبت کسی صورت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. کائنات میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی ساری چیزیں وار دیتا ہے, وہ دنیا میں بھی فلاح پا جاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہی ایمان ہے. اور محبت کی بنیاد پر ہی ایمان چونکہ عقل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے, ایمان لانے کے بعد آپ اس پہ مستحکم رہنے کے لیے عقل کی بات بھی کرتے ہیں, اطمینان کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے. تو جب یہ فرما دیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, جب تک وہ سارے لوگوں سے غرض اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے. تو یہ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اس کے اوپر کوئی ڈسکشن اور کوئی ڈیبیٹ والی کہانی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اطاعت تو کروں گا, میں ایمان تو لاؤں گا, میں عزت تو کروں گا, لیکن میں محبت ان کی نسبت کسی سے زیادہ کرتا ہوں, تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ایک حق ہے. اور اس سے اگلا حق جو پانچواں حق ہے وہ ہے نصرت کرنا. وہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے عہد لیا تھا, روز ازل 2 جلسے منعقد ہوئے تھے, ایک عام انسانیت کا جس میں اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور دوسرا انبیاء کا, تمام انبیاء کی ارواح سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب اور نبوت اور شریعت اور رسالت جو بھی دے کے دنیا میں بھیجوں گا, لیکن اگر تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا نبی آ جائے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تم اپنی نبوت اور کتاب چھوڑ کر اس کے امتی کی حیثیت سے اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی نصرت کرو, اس کی مدد کرو. اور وہ نصرت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, اور ہم پہ بہت زیادہ ہے. ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اس دین کو ہم آگے پھیلائیں. نصرت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا. وہ مشن کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اپنے رسول کو ایک نظام زندگی, ایک نظام حیات, ایک دین حق, ایک سچا نظام, ایک کوڈ آف لائف دے کے بھیجا کہ اس کو دنیا کے تمام نظاموں پر اور تمام ادیان پر غالب کر دے. اگرچہ یہ بات کافروں اور مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مشن کے لیے اپنی جانیں دی اور کسی قسم کی کسی پریشانی کی پرواہ نہیں کی. اور یہی کام تابعین, تبع تابعین, اور پھر شہداء اور صدیقین اور اولیاء اور صوفیاء کا, اور آج تک یہ جو دنیا میں اسلامی طریقات کام کر رہی ہیں وہ اسی مشن کو لے کے چل رہی ہیں. جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, جو دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اور یہ مشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بات بھی تم تک پہنچے تو سننے والا وہ اگلے بندے تک پہنچائے, جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. جو بات ہے, ہو سکتا ہے کہ سننے والا سنانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اقامت دین یہ ہمارا فریضہ ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اس دین کو فتح دلانا, اس دین کو عروج کی طرف لے کے جانا, اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹس کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات ہے کہ یہ ہم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پورا ہوگا. یہ وہ 5 حقوق ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا, فرض کہ ایک بندہ ایمان کی بات بھی کرتا ہے, اطاعت کی بات بھی کرتا ہے, محبت اور عزت کی بات بھی کرتا ہے, لیکن وہ یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کو قائم ہونا چاہیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وہ انکار کرتا ہے, تو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا منکر ہے. اور کسی ایک حق کا بھی منکر ہونا بنیادی طور پہ وہ ساری بنیادوں کا منکر ہونا ہے, چاہے وہ محبت کا منکر ہو, چاہے وہ عزت اور توقیر کا منکر ہو, چاہے وہ اطاعت کا منکر ہو, چاہے وہ نصرت کا منکر ہو, یا وہ ایمان نہ لاتا ہو. یہ ایک جیسی ساری چیزیں ہیں. ممکن ہے درجے میں کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی ہو, لیکن کسی ایک چیز کا انکار بھی بنیادی طور پہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری فلاح کا اور کامیابی کا یہی راستہ ہے, اس لیے کہ کامیابی کا کوئی راستہ, اللہ تک جانے کا کوئی راستہ ایسا نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کہیں اور سے گزرتا ہو. وہ تمام راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کے گزرتے ہیں. ہمیں اسی راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ کی محبت, آپ کی اطاعت, آپ کی عزت اور آپ کے دین کو پھیلانے کا یہ کام, یہ حقوق جو ہمارے فرائض ہیں, ان کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا کرے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی کا یہی ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.